बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 404 का कोर्स अपना हम लोग स्टार्ट करने लगे। आज हम लोग लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। BS साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ट्यूशन ग्रुप, बिल्कुल फ्री ट्यूशन ग्रुप अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी बहुत सारे साइकोलॉजी के लेसन्स और साइकोलॉजी के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, BS साइकोलॉजी के तो खैर डिपार्टमेंट के हर जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लेक्चर्स अपलोडेड हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे BS साइकोलॉजी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जिनके लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप लोग वो भी जो है वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक फुल गाइडेंस के नाम से वीडियो है जिसका मैं कार्ड इस वीडियो के एंड पे डिस्प्ले कर दूंगी, वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने पढ़ना कैसे है, अपनी रूटीन आप लोगों ने कैसे बनानी है। जब तक आप लोग वो रूटीन नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप लोग ठीक तरह से स्टडी नहीं कर सकते। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू एबनॉर्मल साइकोलॉजी। देखिए, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में ये जो है ना सब्जेक्ट आप लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आप लोगों को सारा बताया जाएगा कि साइकोलॉजी में डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, हमें उसका पता कैसे चलता है। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी को हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ तरीकों से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है एबनॉर्मल साइकोलॉजी की जो बनाई गई हैं, लेकिन कोई एक भी ऐसी नहीं है जिसको टोटली जो है ना कोई एक्सेप्ट करता। ठीक है, यानी कि किसी न किसी हद तक ही किसी हर डेफिनेशन को ना एक्सेप्ट किया गया है। अच्छा, वो डेफिनेशन कौन कौन सी थी? वो एक तो ये होती है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी होती है जिसमें आप लोग एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई बिहेवियर अगर नॉर्मल नहीं है, जैसे आम बिहेवियर होता है ना, अगर वो आम नहीं है, एक कोई गैर मामूली चीज आप लोगों को बिहेवियर में नजर आ रही है, तो उसकी स्टडी को आप लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहेंगे। हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक ऐसी एक कोशिश होती है कि इंसान के काम करने के जो एबनॉर्मल तरीके होते हैं ना, यानी कि एक तो होता है ना कि नॉर्मल तरीके से इंसान हर काम करता है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल रूटीन से हट के कोई और जो है ना एबनॉर्मल तरीके लगा के इंसान कोई काम कर रहा है, तो उन पैटर्न्स को डिस्क्राइब करना, उनकी निशानदेही करना, उनको एक्सप्लेन करना और फिर उनको चेंज करना, ये होती है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसमें 4D बताए जाते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के लिए हमें कहा जाता है कि 4D, ज्यादातर जो डेफिनेशंस हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी की, ये एक दूसरे से डिफरेंट तो हैं, लेकिन वो सारी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर देती हैं। तो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो उन सब में कॉमन होते हैं। तो जो चीज उनमें कॉमन है ना, वो है 4D, यानी कि ये जो 4 चीजें होंगी ना, D से ये बनती हैं, ये सारी की सारी आप लोगों के ये जो एबनॉर्मल जो बिहेवियर्स होते हैं उसमें वो कॉमन होती है। पहला जो होता है ना, वो होता है डिविएंस। डिविएंस का मतलब होता है डिविएट करना, यानी कि हट जाना। डिविएंस का मतलब होता है डिविएट करना। ठीक है, यानी कि नॉर्मली अगर कोई भी इंसान सीधे तरीके से चल रहा है ना, सीधे रास्ते पे चल रहा है, तो वो इधर उधर हट जाएगा ना अगर, तो उसको कहते हैं हम लोग डिविएट कर जाना। ये होता है कि ये कोई मुख्तलिफ चीज होना, ठीक है, या कोई शदीद कोई चीज हो जाना, या कोई गैर मामूली होना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये चीज जो है ना वो अब डिविएट कर चुकी है। डिविएशन जो होती है ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हर सोसाइटी के ना अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं। ठीक है, जो सोसाइटी के सारे मेंबर्स हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी का हर मेंबर उन कवानीन के मुताबिक ही जिंदगी गुजारे, लेकिन जो लोग उससे डिविएट कर जाते हैं, उससे हट जाते हैं, उसको कहा जाता है कि वो बंदा एबनॉर्मल है। अगर बिहेवियर के मामले में देखें, अगर सोसाइटी कहती है ना, आपकी सोसाइटी में आप लोगों को आप उम्मीद करते हैं कि हर बंदा इस तरह बिहेव करेगा तो ये नॉर्मल चीज है, लेकिन कभी कभार कुछ लोग होते हैं कि वो उस बिहेवियर से हट जाते हैं, अलग बिहेव करते हैं, अलग तरह से सोच रखते हैं, अलग तरह से वो उनके जज्बात होते हैं, तो वो सोसाइटी के जो आइडियाज होते हैं ना उनसे वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग जो होती है ना, यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए जो आइडियाज होते हैं सोसाइटी के, उससे वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, और सोशल नॉर्म्स जो है ना वो उससे डिविएट कर जाते हैं। यानी कि सोशल नॉर्म्स क्या होती हैं, यानी कि जैसे आप लोगों की हर सोसाइटी की इकदार होती है ना, यानी कि कहा या अनकहा कोई असूल होता है कि ये ही जो है वो प्रॉपर कंडक्ट है, यही बेहतरीन तरीका है जिंदगी गुजारने का। उससे जो है अगर आप लोग हट के काम करते हैं तो वो भी जो है ना वो डिविएशन होती है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग एबनॉर्मेलिटी का आप लोग जज कैसे करते हैं कि बंदा एबनॉर्मल है या नहीं है? ठीक है, वो वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बंदा नॉर्म्स से हट जाएगा ना, ठीक है, वो होगा एबनॉर्मल। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? लेकिन नॉर्म्स जो होते हैं ना वो कल्चर स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि
ہر کلچر کی، ہر ثقافت کی اپنی اپنی الگ الگ اقدار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ہر سوسائٹی کا اپنا کلچر ہوگا، ہر سوسائٹی کی اپنی نارمز ہوگی. اسی لیے جو ایک چیز ایک سوسائٹی میں صحیح سمجھی جاتی ہے وہ دوسری سوسائٹی میں غلط سمجھی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کی جو آپ لوگ جج کرتے ہیں نا کہ فلاں بندہ ایب نارمل ہے یا نہیں، یہ بھی نہ مختلف قسم کے اسپیسیفک حالات پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہر سوسائٹی کے اندر جو ہے نا جو بھی بیہیویئر ہے وہ آپ لوگ پہلے دیکھتے ہیں، جو بندہ جو بیہیو کر رہا ہے وہ کس قسم کے حالات. یہ تو فار ایگزامپل اگر کوئی سچویشن ہی ایسی ہے کہ جہاں پہ غصہ کرنا ضروری ہے تو بندہ غصہ کرے گا، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ نارمل ہے. لیکن کچھ ہوا ہی نہیں ہے، بلا وجہ بندہ چیخے چلائے جا رہا ہے، تو وہ تو پھر ایب نارمل ہوگا نا. تو آپ لوگ اسپیسیفک سرکمسٹانسز کے تھرو آپ لوگ دیکھتے ہیں. اگر تو جب بیہیویئر آپ لوگوں کا جب نارمل چیز سے ہٹ جاتا ہے، نارمل سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کو ہم لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ بیہیویئر جو وہ ایب نارمل ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ڈی ہو گیا. اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے ڈسٹریس. ڈسٹریس کا مطلب ہوتا ہے رنجیدہ ہونا، بہت زیادہ پریشان ہونا. کہا جاتا ہے کہ جو سائیکولوجیکل جتنی بھی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں نا، نفسیاتی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کی نشاندہی مین ہم لوگ اسی چیز سے کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رنجیدہ ہے، پریشان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے. ڈسٹریس کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ اپسیٹ ہونا. کوئی بھی انسان بہت زیادہ اپسیٹ ہے، وہ ٹھیک یعنی کہ خوش فیل نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے وہ ڈسٹریس، وہ سٹریس میں ہے. اگر کوئی بندہ اپسیٹ ہے اور وہ کوئی ڈسٹریس وغیرہ رنجیدگی وہ فیل کر رہا ہے، تو اس سے ہم لوگ اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے رویے میں کوئی چیز ایب نارمل ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ نارمل تو نہیں ہے نا. فار ایگزامپل نارمل تو نہیں نہ ہوتا کوئی بندہ ویسے ہی تو نہیں نہ پریشان ہوتا، یہ نارمل چیز تو نہیں نہ ہوتی. تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس بیہیویئر کی، کسی بھی سرٹن بیہیویئر کی ایب نارملٹی ہے کہ وہ بندہ سٹریس میں ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو رویے ہوتے ہیں نا، آپ لوگوں کے جو خیالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے جو جذبات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو رنجیدگی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے لوگ آپ لوگوں کی بیہیویئر کو ایب نارمل کا لیبل لگا دیتے ہیں، آپ کی سوچ کو ایب نارمل کا لیبل لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات ایک اور یہ بھی کہ سٹریس جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ کسی نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے ہی بندہ سٹریس میں ہو، اور بھی بہت ساری ریزنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کے دانت میں درد ہے یا کہیں درد ہے، تو آپ لوگ تب بھی تو پریشان ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح سے جو سرجیکل ڈسٹریسز ہوتی ہیں نا، فار ایگزامپل کوئی سرجری وغیرہ کوئی، اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اس کو آپ لوگ پھر ایب نارملٹی میں آپ لوگ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. آگے اگلے جو ڈی ہے نا وہ ہوتا ہے ڈس فنکشن. ایک اور جو فیچر ہوتا ہے ایب نارملٹی کا وہ ہوتا ہے ڈس فنکشن. اچھا ڈس فنکشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہر بندہ جو ہے نا نارمل روٹین میں جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو فنکشن کر رہا ہے. لیکن اگر وہ نارمل کام نہیں کر رہا، جتنا اسے کام کرنا چاہیے اس سے کم کر رہا ہے وہ پرفارم، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز ڈس فنکشن ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جس کے نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں، تو بھی وہ ڈس فنکشن میں ہی آتا ہے. ایب نارمل بیہیویئر جب آپ کا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی پریشانی کی کسی بھی وجہ سے، ہم لوگ کازز پڑھیں گے آگے کہ کیا وجوہات کیا ہوتی ہیں ایب نارمل بیہیویئر کی. تو جب ایب نارمل بیہیویئر ہوتا ہے نا کسی بندے کا، تو اس کی وجہ سے وہ ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے، وہ اپنی روزمرہ کے کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتا. اس کا جو ایب نارمل بیہیویئر ہوتا ہے نا، اس کے کاموں میں مداخلت کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر فار ایگزامپل اگر کوئی ایسی پرابلم ہے جو انسان کے جو صلاحیت ہے نا کہ روزمرہ کے کاموں کو کرنے کی، اس کے ساتھ انٹرفیئر کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یا جو بندہ ہے پہلے روٹین میں وہ جتنے کام کرتا تھا اب وہ اتنا نہیں کر پا رہا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب وہ ٹھیک حالت میں نہیں ہے، اس بیچارے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک طریقے سے اپنے ایجوکیشنل ٹاسک کو پورا نہیں کر پا رہا، یا کوئی امپلائڈ ہے، کہیں کوئی امپلائر ہے وہ سکسیسفلی اپنے آفس کے کاموں کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے کوئی نہ کوئی. اور یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کوئی اپنے کاموں کو ٹھیک طرح سے کیری کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ اسے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، چاہے اسے کوئی نفسیاتی پرابلم ہے، چاہے اسے کوئی پریشانی ہے، اسے کوئی مینٹل ایشو ہوگا، تو تبھی وہ ٹھیک طریقے سے اس کو وہ نہیں کر پاتا ان کاموں کو. اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں فوبیا ہوتا ہے. فوبیا کہتے ہیں کہ مختلف قسم کا نا خوف ہونا. ہائیڈروفوبیا ہوتا ہے، لوگوں کو پانی سے خوف محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اور مختلف قسم کے فوبیا ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو فوبیا ہوتا ہے نا، تو وہ جس چیز سے انہیں فوبیا ہوگا اس چیز سے وہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن کو ہائیڈروفوبیا ہوتا ہے نا، وہ یعنی کہ ان کو پانی سے ڈر لگتا ہے، تو وہ پانی سے اوائڈ کرتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے جہاں پہ بہت زیادہ پانی ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی ریسیپشنسٹ ہے، اگر اس کو سوشل فوبیا ہے، اب یہ اس کا ایک اس کا ڈس آرڈر ہے نا، ایک اس کی ایب نارمل ہے یہ چیز، سوشل فوبیا ہونا. سوشل فوبیا ہوتا ہے کہ لوگوں بہت زیادہ بھیڑ میں اور بہت زیادہ لوگوں سے نا ملنے سے خوف آتا ہے، ٹھیک ہے.
اگر کوئی سوشل فوبیا کسی کو ہے، یہ ایک اب نارمل بیہیویئر ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ کوئی ریسیپشنسٹ ہوگی جس کو سوشل فوبیا ہے، وہ جہاں پہ بیٹھے گی وہاں پہ ٹھیک طرح سے لوگوں کو اٹینڈ نہیں کر پائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اس اب نارمل بیہیویئر کی وجہ سے ڈس فنکشننگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک طریقے سے وہ کام نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ نارمل بیہیویئر کی وجہ سے ڈس فنکشننگ ہوتی ہے. ڈس فنکشننگ جو ہے نا، آپ لوگ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پا رہا تو ضروری نہیں ہے کہ اسے کوئی سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پہ وہ کوئی اب نارمل بندہ ہے. ڈس فنکشننگ کے پیچھے اور بھی بہت سارے ریزنز بھی ہو سکتی ہیں. اوور آل اگر آپ لوگوں نے کسی کو لیبل لگانا ہے اب نارمل کا، آپ لوگ کو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ فلاں بندہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا تو بھائی وہ جو ہے نا اب نارمل ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے اوور آل اس کا سارا آپ لوگ بیہیویئر دیکھیں گے، تب آپ لوگ اس کو اب نارمل کا لیبل جو ہے وہ دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈینجر کی بات کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر طرح کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر طرح کے بیہیویئر میں ایسا ہو، لیکن اب نارمل بیہیویئرس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ خود کو یا سوسائٹی کے لیے خطرہ ثابت ہوتا ہے، وہ خود کو یا سوسائٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اب نارمل بیہیویئر تب بہت زیادہ ڈینجرس، اب نارمل بیہیویئر جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے بندے کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ٹھیک ہے، اب نارمل بیہیویئر اگر کسی کا ہے تو وہ بندہ کیا بہت زیادہ کیئر لیس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ کنفیوز رہے گا، بدتمیزی بھی جو کرتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی اب نارمل بیہیویئر ہوتے ہیں نا تو وہ بندہ اتنا زیادہ وہ ڈپریسڈ رہتا ہے کہ اس کو نا خودکشی کے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتنی یہ خطرناک بات ہے. کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ہومیسائیڈل ہوتے ہیں. ہومیسائیڈل کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا، ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے اسکائزوفرینیا میں، ہاں اسکائزوفرینیا میں اور بارڈر لائن پرسنالٹی. اسکائزوفرینیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں اس پیشنٹ کو نا وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ریالٹی میں ہوتی نہیں ہے. ہیلوسینیشن، خود اس نے اپنی دنیا بنائی تھی، اس کو عجیب وہ یوں اتنا زیادہ وہ اپنے خیالات میں چلا جاتا ہے کہ اس کو ریالٹی سے وہ بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے، اس کو ارد گرد کچھ اپنی وہ دنیا بنا لیتا ہے. اور بارڈر لائن پرسنالٹی، یہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی اگر کوئی سچویشن خراب ہوئی نا تو وہ ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، قتل کرنے پہ آ جائیں گے، دوسرے کو مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں. یہ بارڈر لائن پرسنالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت زیادہ حد تک آپ لوگ چلے جاتے ہیں، غصے کی بھی کسی حد تک چلے جائیں گے، ایک دم سے خوشی کی بھی کسی حد تک آپ لوگ چلے جائیں گے. تو جو ہومیسائیڈل پیشنٹس ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ وہ ڈینجرس ہوتے ہیں. اور کوئی بھی اب نارمل بیہیویئر ہو، خیر وہ سارے کے سارے بہت ڈینجرس ہوتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اچھا، آگے یہاں پہ آپ ڈیفینیشن بتائیے اب نارمل بیہیویئر کی. DSM کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈ فار ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول فار سائیکولوجیکل ڈیزارڈرز. ٹھیک ہے، یہ ڈیفائن کرتے ہیں اب نارمل بیہیویئر کو کہ اب نارمل بیہیویئر ایک ایسا سنڈروم ہوتا ہے کہ انسان کی کوگنائشن میں، یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. ایموشنز ریگولیشن، یعنی کہ جذبات کو کنٹرول کرنا، ان کو ریگولیٹ کرنے میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، مشکلات پیش آتی ہیں. اور ایسا بیہیویئر جس کی وجہ سے نفسیاتی یا بایولوجیکلی یا دوسرے ڈیولپمنٹ کے پروسیس ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اب نارمل بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے، مینٹل ڈس آرڈرز جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اگر سوسائٹی میں یا آپ کے آکوپیشن میں یا آپ لوگوں کی دوسری ایکٹیویٹیز میں اگر کوئی ڈسٹربنس ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے مینٹل ڈس آرڈرز ہوتی ہیں. اور اس کا جو ہے نا ریورس بھی ہوتا ہے کہ مینٹل ڈس آرڈرز کی وجہ سے آپ کی سوسائٹی میں ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، آکوپیشن میں بھی ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے اور دوسری ایکٹیویٹیز میں، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں دوسرے کو افیکٹ کرتی رہتی ہیں. اب نارمیلٹی کا کرائٹیریا کیا ہے، یعنی کہ آپ لوگ کسی کو اب نارمل اگر کہہ رہے ہیں کس کرائٹیریا کی بیس پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں. ڈفرنٹ قسم کا جو ہے نا وہ کرائٹیریا ہوتا ہے اب نارمیلٹی کا، اور وہ ساری جو ہے نا وہ اوور لیپ کرتی ہیں. اگر ہم لوگ اب نارمل بیہیویئر کی جو ہم لوگوں نے ڈیفینیشن پڑھی ہے اس حساب سے اگر دیکھیں تو ایک ہوتا ہے اسٹیٹسٹیکل کرائٹیریا، یعنی کہ آپ ایک ایسا کرائٹیریا بناتے ہیں کہ اگر اسٹیٹسٹکس ہمیشہ ورڈ وہی آپ لوگ یوں سمجھیں کہ یوز ہوتا ہے کہ جہاں پہ مقدار کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ڈیجٹس کی فارم میں یا ویسے جو ہے نا آپ لوگ یوں سمجھیں کہ کوانٹیٹی کی فارم میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا وہ ہمارا اسٹیٹسٹیکل کرائٹیریا میں آتا ہے. اسٹیٹسٹیکل کرائٹیریا میں جو ہے نا اگر آپ لوگ اس کرائٹیریا سے اگر آپ لوگوں نے کسی کو اب نارمل ڈیفائن کرنا ہے نا تو اس میں آپ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی ٹریٹس یعنی کہ اس کی خصوصیات، اس کی سوچ اور اس کا بیہیویئر اگر بہت کم ہے، یعنی کہ ایز کمپیئر ٹو ادر بہت زیادہ کم ہے، ریئر پایا جاتا ہے. یہ کسی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ ریئر ہے، چاہے وہ سوچ ہے، چاہے وہ بیہیویئر، چاہے وہ اس کی ٹریٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ بہت زیادہ ریئر ہے یا وہ ان یوزول ہے، غیر معمولی ہے، تو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بندہ جی اب نارمل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اسٹیٹسٹیکل کرائٹیریا. ٹھیک ہے،
یعنی کہ کسی بیہیویئر تھنکنگ کی کم یا زیادہ ہونے کی بیس پہ آپ لوگ اب نارمل کہہ دیتے ہیں. جنرلی ہوتا کیا ہے, ہم لوگ یوں کہتے ہیں نا کہ جو میجورٹی از رائٹ, یعنی کہ جو زیادہ لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہی ٹھیک ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ڈفرینسز ہوتے ہیں آپ کے بیہیویئر میں, آپ کے تھاٹ اور ایموشن کے, یعنی کہ سوسائٹی کے زیادہ تر لوگوں کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا, جو ان کی سوچ, ان کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں, کسی ایک بندے کا بیہیویئر, کسی سوچ, اس کی جو جذبات ہے وہ ان سارے سوسائٹی کے لوگوں سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس بیس پہ پھر کیا کرتے ہیں باقی سارے نا اس کو لیبل لگا دیتے ہیں, اور کا لیبل لگا دیتے ہیں, عجیب کا لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہی عجیب ہے, کہ سارے یہ بات کر رہے ہیں, یہ ایک بندہ بیچ میں آ کے یہ الگ بات کر رہے ہیں, آپ لوگ اس کو عجیب کا لیبل دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں دے دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ بندہ بہت زیادہ مختلف ہے دوسروں سے. لیکن اس بیس پہ جو ہے نا آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اب نارمل ہے. یہ کرائٹیریا غلط ہے, اس پہ تنقید کی گئی ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے, اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی بھی بندہ ہے, اس میں اگر کوئی چیز بہت زیادہ یا بہت کم پائی جاتی ہے تو آپ اس کو اب نارمل کا بیہیویئر دے دیں. ٹھیک ہے, تو اس بیس پہ آپ لوگ اسٹیٹسٹکس کی بیس پہ یا کسی بیہیویئر, کسی سوچ کی کوانٹٹی کی بیس پہ کہ اس کی دوسری جو سوچ ہے یہ دوسروں سے مختلف ہے, زیادہ تر لوگوں کی یہ سوچ ہے, کم لوگوں کی یہ سوچ کیوں ہے ایسے, تو آپ لوگ کہہ دیتے کہ جو کم لوگ ہیں وہ اب نارمل ہے. یہ جو ہے نا لیبل دینے پہ کرٹیسائز کیا گیا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لوگ پرسنل ڈسٹریس پہ, یعنی کہ پرسنلی جو ہے نا جو پریشانی ہوتی ہے اس بیس پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کرائٹیریا ہوتا ہے انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا, آپ لوگ اس کو کلاسیفائڈ کرتے ہیں ڈس آرڈر, یعنی کہ بیماری آپ لوگ اس کو تبھی کہیں گے نفسیاتی بیماری اگر اس بیہیویئر کی وجہ سے پریشانیاں کریٹ ہو رہی ہیں, اس کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اگر تو اس کی بیہیویئر کی وجہ سے پریشانیاں ہو رہی ہیں تو آپ لوگ کہیں گے کہ اسے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. بیہیویئرز ہو گئے, آپ لوگوں کے رویے, آپ لوگوں کے آئیڈیاز, آپ لوگوں کے ایموشنز جو ہے نا وہ بھی ڈسٹریس کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈسٹریس اگر تو آپ کے ہی بیہیویئر, آئیڈیاز اور ایموشنز کی وجہ سے پریشانی یعنی کہ رنجیدگی یا کوئی غلط چیز سوسائٹی میں ہو رہی ہے, پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے آپ کو بھی دوسروں کو بھی, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیہیویئر, وہ آئیڈیاز, وہ ایموشنز اب نارمل ہے. فار ایگزامپل لیٹس سے اگر آپ جو ہے نا کسی چیز سے اگر آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی پیتھولوجیکل اسٹریس نہیں ہے, یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہو, تو اس کو ہم لوگ پھر اب نارمل. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو کتے سے ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے, اب کتے سے ڈر لگتا ہے نیچرل بات ہے نا بھائی, اب یہ تو نہیں نہ کہیں گے کہ بھائی وہ کتے سے ڈرتا ہے بندہ تو یہ اب نارمل ہے. یہ نہیں, آپ لوگ اس بیس پہ جو ہے وہ نہیں کہیں گے. دیکھیں, ڈر لگنے کی وجہ سے اگر آپ لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ ہر سچویشن میں ہی آپ لوگ اس کو اب نارمل کا لیبل دیں دیں. لیکن کچھ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو سائیکولوجیکل یعنی کہ نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اسی لیے بیہیویئر کو جو ہے نا پھر آپ لوگ اب نارمل کا لیبل نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ پرسنل ڈسٹریس کی بات کریں نا تو آپ لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی, نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے اگر ڈسٹریس ہوتی ہے تب لوگ اپنے اس کو کہیں گے کہ اب نارمل بیہیویئر, ادروائز نہیں. اس کے بعد ڈس فنکشننگ تب ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے اندر کوئی بھی کام کرنے کی, قدرتی طور پہ کوئی بھی کام کرنے کی جتنی صلاحیت ہوتی ہے آپ لوگ اتنا کام نہیں کر پاتے, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈس فنکشننگ ہے. اب نارمل بیہیویئر آپ لوگوں کی روزمرہ کی فنکشننگ میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتا ہے. فار ایگزامپل لوگ جیسے جتنا, فار ایگزامپل اگر آپ لوگ پہلے دن میں اگر 5 لیسنز اگر آپ لوگ کرتے تھے فار ایگزامپل کے, تو آپ لوگوں کو اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا, اگر کوئی ڈس آرڈر ہو گیا, تو آپ لوگ ایک لیسن بھی نہیں کر پاتے, تو ڈس فنکشننگ ہوئی ہے نا. تو ڈس فنکشن کی بیس پہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندے کا جو ہے نا وہ اب نارمل ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ لوگ اس بیس پہ بھی جو ہے نا ایک یہ بھی کرائٹیریا ہوتا ہے اب نارمل لیبل کرنے کا کہ وائلیشن فرام سوشل نارمس. اگر کوئی دوسرا بندہ سوسائٹی کی جو نارمس ہیں, سوسائٹی کی جو اقدار ہیں اس کو وائلیٹ کر رہا ہے, اس کے خلاف چل رہا ہے, اس کو توڑ رہا ہے, تب بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اب نارمل ہے. ہر سوسائٹی نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ ہے وہ ان کے مطابق اگر بیہیو نہیں کرتا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندہ عجیب ہے, دوسروں سے بالکل مختلف ہے, وہ اب نارمل ہے, یہ نارمل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. آپ لوگ ہمیشہ سوسائٹی میں بیہیویئرز کو جو ہے نا وہ سوشل نارمز, آپ لوگ جو اقدار آپ لوگ کیسے یوز کرتے ہیں دوسرے کے بیہیویئر کو جج کرنے میں, آپ لوگ دوسرے کا بیہیویئر دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے گڈ بیڈ کی اسکیل پہ, اچھا یا برا, رائٹ رانگ کی اسکیل پہ دیکھیں گے آپ لوگ, جسٹیفائڈ اور انجسٹیفائڈ, یعنی کہ جو اس کا بیہیویئر اس کے پیچھے اس کا کیا جواز ہے, کوئی جواز بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا, ایکسیپٹیبل اور ان ایکسیپٹیبل کے, یعنی کہ جو اگلے کا جو بیہیویئر ہے وہ سوسائٹی والے اس کو ایکسیپٹ کریں گے نہیں ایکسیپٹ کریں گے, اس بیس پہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب نارملٹی کی کازز کیا ہوتی ہے, وجوہات کیا ہوتی ہیں اب نارملٹی کی. ہم لوگوں نے یہ تو پڑھ لیا کہ اب نارملٹی ہوتی کیا ہے, اس میں پتہ کیسے چلتا ہے, پھر ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیوں آپ لوگ کیسے آپ لوگ اب نارمل کا لیبل دے سکتے ہیں. اس کے بعد اب ہم لوگ پڑھیں گے وجوہات کیا ہوتی ہیں. اس میں 2 کلسٹرز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بایولوجیکل کازز کی بات کرتے ہیں.
بایولوجیکل کازز جو ہے نا یہ مطلب قدرتی طور پہ آپ کے اندر پائے جاتے ہیں. اس میں آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے جینیٹک فیکٹرز, یعنی کہ کچھ پرابلمس ماں باپ سے اور آپ کے اندر آتی ہیں, اور کچھ آپ لوگوں کے اندر ایسی جینز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, اور آپ کی جینز کے اندر آپ لوگوں کے کروموزومز کے اندر جو ہے نا وہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کلوز کزن میرجز ہوتے ہیں نا, اس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ کلوز کزن میرجز میں بہت زیادہ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ پھر بعد میں جو ہے اب نارمل بیہیویئر کا کاز ہوتے ہیں. کیونکہ جو ریسیسو جینز ہوتی ہیں نا, جینز دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک ڈومیننٹ ہوتی ہیں جو بہت زیادہ جو ہے نا ایکسپریس کرتی ہیں اپنے فیچرز کو, ایک ہوتی ہے ریسیسو جو زیادہ ایکسپریس نہیں کرتی. تو کہتے ہیں کہ جب کزن میرج ہوتی ہے نا تو ریسیسو جینز جو ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ہو جاتی ہیں, فار ایگزامپل آپ لوگوں کی جو چائلڈ ہوتا ہے نا اس میں ریسیسو جینز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں, تو وہ بھی پھر خود کو ایکسپریس کرنا شروع کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا بیہیویئر جو ہے وہ اب نارمل ہو جاتا ہے. ریسرچر نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کچھ جینز کا مینلی تعلق ہوتا ہے مختلف قسم کے ڈس آرڈرز کے ساتھ. جو جینز ہوتی ہیں نا یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ لوگوں کے انٹلیکچوئل لیول کے ساتھ. انٹلیکچوئل لیول یعنی کہ سوچ بچار کا اور ذہانت کا جو ایک اسکیل ہوتا ہے, جو ایک لیول ہوتا ہے, وہ یعنی کہ جینز میں اگر کوئی مسئلہ ہوگا, کچھ ایسی جینز ہوتی ہیں جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر مفقود ہو جاتی ہے, مینٹل ریٹارڈیشن جس کو کہتے ہیں. آپ لوگ جو ہے نا مینٹلی جو ہے نا وہ بچے جو ہے وہ گرو نہیں کر پاتے. جینیٹک فیکٹرز جو ہے یہ بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں اسکائزوفرینیا میں اور اس میں ڈپریشن میں, کہ یہ وراثتی بیماریاں ایسی کچھ ہوتی ہیں. اسکائزوفرینیا کو ہم لوگ پہلے جو ڈسکس بھی کر چکے ہیں. آگے ایک اور جو ہے نا بایولوجیکل فیکٹر ہوتا ہے بایو کیمیکل امبیلنسز, یعنی کہ آپ لوگوں کی جو باڈی ہوتی ہے نا اس میں مختلف قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے گلینڈز ہوتے ہیں, ان سب میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا بیلنس رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی باڈی میں اور آپ لوگوں کی برین میں مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, مختلف قسم کے ہارمونز وغیرہ کے گلینڈ, اگر تو ان میں بیلنس خراب ہو جاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ایب نارمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد چینجز ان نروس سسٹم, یہ بھی بہت زیادہ, یعنی کہ پورا جو آپ لوگوں کا نروس سسٹم کیا ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کا, یعنی کہ دماغ کے اندر جتنا بھی سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کا نروس سسٹم ہوتا ہے. جو آپ لوگوں کا نروس سسٹم میں اگر کوئی چینجز آئی ہے نا, اس سے بھی بہت بڑا ایک رول پلے یہ کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کی سائیکولوجیکل فنکشننگ پہ اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. کیونکہ ہمارا جو سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے نا وہ انسان کی پوری باڈی کا ایک سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے, یہی ہماری پوری باڈی کو چلا رہا ہوتا ہے جو آپ لوگوں کا دماغ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے نروس سسٹم میں, آپ لوگوں کے دماغ میں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی اوور آل انسان کی پوری فنکشننگ کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. اس کے بعد اسٹرکچرل اور فنکشنل چینجز بھی ہوتے ہیں نروس سسٹم میں. فار ایگزامپل نروس سسٹم کی جو ساخت ہوتی ہے, جو اسٹرکچرز ہیں, ان میں اگر کوئی چینج ہوا ہے یا جو دماغ جس طرح سے کام کرتا ہے اس کے کام کرنے کے پیٹرنز میں کوئی چینجز آئی ہے, اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو تھے ہمارے یہ تھے بایولوجیکل فیکٹرز. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں سائیکولوجیکل فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں. ایک سائیکولوجیکل یعنی کہ نفسیاتی جو وجوہات ہوتی ہے نا, ایک جو ہوتی ہے فروڈ کہتے ہیں کہ کچھ جو آپ لوگوں کے انٹراسائکک کنفلکٹ یعنی کہ نفسیاتی تصادم یا نفسیاتی جو مسئلے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو قدرتی طور پہ آپ لوگوں کی ضروریات نہیں نا پورا ہو پا رہی ہوتی, اس کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ لوگوں کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی. سوسائٹی نے آپ کو, کوئی بندہ انٹرویو دینے کے لیے گیا ہے, اس کو ڈس اپروو کر دیا گیا ہے, اس سے کیا ہوگا, اس کو پریشانی ہوگی, اس کی وجہ سے وہ کانسٹنٹلی اس پریشانی کے اندر رہے گا, جس کی وجہ سے اس کی نفسیات جو ہے نا, اس کی جو نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں فریوڈ, ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے نا تو کبھی کبھار تو آپ لوگ پریشانی میں جا کے ایب نارمل ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھار لوگ ڈیویٹ کر جاتے ہیں سوسائٹی کی نارم سے غصے میں آ کے کہ اس سوسائٹی نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے, یا وہ غلط طریقے سے کریمنل بیہیویئر میں چلے جانا, وہ غلط طریقے سے چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد سائیکولوجیکل فیکٹرز میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ لرنڈ رسپانس, یعنی کہ آپ لوگ اگر ایب نارمل ہے نا تو کیوں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ایب نارمیلٹیز اپنے ماں باپ سے یا اپنے ارد گرد لوگوں سے سیکھی ہیں. بچے زیادہ تر ان کو وراثت میں نا ایب نارمیلٹیز ملتی ہیں اپنے پیرنٹس سے, کیونکہ وہ ہمیشہ رسپانس کرنا, چیزوں کا جواب دینا, چیزوں کے ساتھ جو ہے نا ریئیکٹ کرنا, وہ ہمیشہ کہاں سے سیکھتے ہیں, اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. کبھی کبھار بچے جو ہے نا اگر وہ یہ دیکھتے ہیں, اگر ماں باپ اگر پریشان ہو نا تو بچے بھی پریشان رہتے ہیں. اگر پیرنٹس یا ان میں سے کوئی ایک
بہت زیادہ اگر بہت زیادہ خوش ہو جانے والا ہو یا بہت زیادہ نا امید ہونے والا ہو نا، تو بچے بھی پھر اسی چیز کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی ایجنٹس آف سوشلائزیشن، یعنی کہ آپ لوگ سوسائٹی میں مختلف جو بھی لوگ آپ لوگوں کی پرورش میں یا آپ لوگوں کے چیزیں سیکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں نا، آپ لوگوں کے فرینڈس، آپ لوگوں کے اسکول، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سوشلائز کرتی ہیں نا، آپ لوگوں کی پرورش میں، آپ لوگوں کی بیہیویئر، آپ لوگوں کی پرسنالٹی کو بلڈ کرتی ہیں نا، جو بھی ایجنٹس، وہ بھی سارے آپ لوگ ان کا بھی بیہیویئر کاپی کرتے ہیں. اس چیز کو ہم لوگ لرن رسپانس کہتے ہیں کہ آپ لوگ نے سیکھا ہوا ہوتا ہے نا جو چیز کو. یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل پرابلمس کسی ایک مطلب کوئی نفسیاتی خود مریض ہے، آپ لوگ اسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اسی سے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگ خود بھی نفسیاتی مریض ہی بنیں گے پھر. اس کے بعد نیگیٹو ارریشنل کوگنیشن، یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اب نارمل ہو جاتے ہیں. نیگیٹو ارریشنل کوگنیشن یعنی کہ منفی اور نا امیدی والی ہمیشہ سوچ رکھنا. کوئی بھی انسان ہے وہ اپنی لائف کے بارے میں اگر بہت زیادہ نا امید ہے، ہر چیز کو وہ منفی پہلوؤں سے دیکھتا ہے، تو وہ زیادہ نفسیاتی پرابلمس کا وہ شکار ہوتا ہے. ارریشنل تھنکنگ جو ہوتی ہے نا، وہ ارریشنل یعنی کہ منفی سوچ بہت زیادہ ڈیولپ کرتی ہے نفسیاتی مسئلوں کو. اس کے بعد سوشو کلچرل فیکٹرز بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ وجہ بنتے ہیں آپ لوگوں کی جو ہے نا اب نارمیلٹیز کا. سوسائٹی کے جو حالات ہوتے ہیں، آپ کے جو قریب دور جتنے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس، آپ لوگوں کے گھر کا ماحول، یہ بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں آپ لوگوں کی سائیکولوجیکل پرابلمس میں. اگر کسی بھی انسان کے ارد گرد ماحول اگر بہت زیادہ ہی کرٹیکل رہتا ہے، خراب رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ وہ انسان پریشان رہے گا، جس کی وجہ سے اس کو مختلف قسم کے نفسیاتی مسئلے بنیں گے. کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں آپ لوگوں کی سوشو کلچرل کنٹیکس میں، یعنی کہ سوسائٹی میں اور کلچر میں. فار ایگزامپل، اگر کوئی انسان بہت زیادہ غربت میں رہتا ہے، تو غربت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ فرسٹریشن ہوتی ہے، پریشان رہتا ہے کیونکہ اس کی بیسک ضروریات نہیں پورا ہو پا رہی ہوتی. تو اس کی وجہ سے بھی یہ والا فیکٹر بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہوگا. اسی طریقے سے ایک سوسائٹی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ماحول سخت رکھا جاتا ہے، کسی بھی انسان کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں، نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ لوگ کسی انسان کو، سائیکولوجسٹ کے لیے یہ ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی انسان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر رہے ہیں، پہلے آپ لوگ بایولوجیکل ریزنز اس میں سے ڈھونڈنے کے، بایولوجیکل ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ اب نارمل بیہیو کر رہا ہے، بایولوجیکل ریزنز ڈھونڈنے کے بعد آپ لوگ سائیکولوجیکل ریزنز ڈھونڈیں. ڈائریکٹ آپ لوگوں نے سائیکولوجیکل ریزنز کے اوپر نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا تھا لیسن. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی ملاقات. میں چینل کو سبسکرائب کر دیں، آگے شیئر ضرور کر دیجیے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.